वेलकम बैक नाज़रीन हम बात कर रहे हैं आज मेहनत कशों की, जिनकी शायद गुमान है कि जनाब सिर्फ एक जब मज़दूरों का यौम आता है तो उसी वक्त जो है वो बात की जाती है। उनके जो दिन है उसके ऊपर ही बड़े सेमिनार्स होते हैं और उसके बाद साल के बाकी दिनों के अंदर उनको किसी तौर पर भी याद नहीं रखा जाता। इस हवाले से गुफ्तगू जारी है। हमने लेबर यूनियन रहनुमा से भी आपकी बात करवाई, सैसी क्या किरदार अदा कर रही है उसकी कमिश्नर से भी आपकी बात करवाई। हम कोशिश करेंगे कि अब सियासी रहनुमाओं से भी बात करें, उनसे भी जान सकें, मुंतखब नुमाइंदे और साबिक मुंतखब नुमाइंदों से भी आपकी बात करवाएं, ताकि इसके ऊपर सरकार ने अब तक क्या पॉलिसी बनाई है, किस तरह इकदाम हो रहे हैं, किस तरह इकदाम होने चाहिए, उन तमाम पहलुओं पे बात हो सके। अब्दुल रज़ाक साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, साबिक रुकन सूबाई असेंबली हैं, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले अब्दुल रज़ाक साहब, आज दिन आपको मालूम है मज़दूरों का मनाया गया बहुत जोशो जज्बे के साथ, मगर सवाल ये उठता है कि आज की तारीख में भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसका बराह रास्त मजदूर मेहनत कश तबका जो है वो सामना कर रहा है, और शायद ही कोई सियासी जमात होगी जो इनके हवाले से जो है वो बात नहीं करती होगी। कब तक ये मेहनत कश तबका इसी तरह पिसता रहेगा और हम इसी तरह हर साल का दिन के ऊपर हम प्रोग्राम करके चले जाएंगे, सब लोग सेमिनार और रैलियां निकाल के चले जाएंगे? अब्दुल रज़ाक साहब, आपका बहुत मशहूर हूँ जी। असल में मसला ये है कि ये डिपेंड करता है क्यादत पे कि आपकी क्यादत कैसी है, क्यादत क्या चाहती है, क्यादत इम्प्लीमेंटेशन चाहती है या नहीं चाहती। छोटी सी बात मैं आपको ये करना चाहता हूँ कि SWMC सरगोदा डिवीजन, मैं उसका डायरेक्टर हूँ। 10,000 लोगों को हम SWMC जो सफाई का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें थर्ड पार्टी के साथ हम लोगों को पे कर रहे हैं, और फर्स्ट डे से सरगोदा डिवीजन में हमने हर उस खाकरूब जिसने झाड़ू मारना है, सफाई करनी है, खा वो मुस्लिम है खा वो क्रिश्चियन है, हम उसको 37,000 पे कर रहे हैं। ये हमारी पार्टी का आर्डर है। मैं ये बात कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकली हो रही है। ठीक है, बहुत वक्त गुजर गया है मजदूरों की बात करते हुए, लेकिन अब जो हमारी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट है, खास तौर पर मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, वो जो कहती है और वो करती हैं और उसमें इम्प्लीमेंटेशन करवाती है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि मैं 10,000 सरगोदा डिवीजन में 10,000 लोगों को जो पे मिल रही है वो 37,000 मिनिमम पे मिल रही है। और उसके साथ सबसे बड़ी बात और खूबसूरत बात यह है कि उनको हम 2,000 उनका एक अकाउंट में जमा करवाते हैं, तो उसमें उनको वो जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होता है उसमें वो उनको रजिस्ट्रेशन होती है उनकी, उसमें उनको उनके बच्चों के इलाज के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादियों के अब्दुल लिए रज़ाक साहब, सिर्फ सूबे पंजाब में ये हो रहा है या बाकी अखराजात सूबों के दिए अंदर जाए। भी ये मामला आप देखते हैं जी हो रहे हैं सच्चाई के साथ? जी, आप कह रहे हैं जी सूबे पंजाब में कर रहे हैं, आप दीगर सूबों को भी देखते हैं हो रहे हैं? देखिए दीगर सूबों के बारे में तो मैं भी कुछ कह नहीं सकता, वहाँ के प्रैक्टिकली लोग क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कराची में आप बेहतर जानते हैं, आप चौंके रहते हैं, लेकिन मैं पंजाब के बारे में कह रहा हूँ। अभी 30,000 के चेक उन्होंने अनाउंस किए जो गरीब लोगों को देने हैं। उन्होंने बेवा औरतों के लिए बाकायदा कुछ चेक अनाउंस किए हैं, वो उनके पास जो है वो डायरेक्टली जाएंगे। उन्होंने रमजान में लोगों को जो है वो 10,000 पे पर हेड चेक रकम अदा की जो डायरेक्ट उनके घरों में गई। हमने आटा नहीं तकसीम किया, हमने नकद रकम दी है। इस तरह उन्होंने तलबा के लिए जो फंड मुकर्रर किए हैं, इस तरह उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए और बड़े बड़े फैसले किए हैं। तो बात यह है कि जो काम हम कह रहे हैं वो कर रहे हैं, इसको आप समझने की कोशिश करें। पंजाब के अलावा अभी पाकिस्तान के किसी सूबे में इस किस्म की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है जो मरियम नवाज साहिबा ने एक साल के अंदर अंदर अपने पंजाब के अंदर ऐसे ऐसे प्लान देकर इम्प्लीमेंटेशन कराई है, कर दिया लोगों को घरे के लिए। और ये सारा कुछ जो हो रहा है ये उसमें कुरानदाजी पे हो रहा है, ये किसी की मनपसंद पे नहीं हो रहा ठीक। कि हमारे 20 वर्कर है उनको दे देंगे, 30 वर्कर है, नहीं, ऐसा नहीं। जो फैसले हो रहे हैं बजरिया बैंक कैश दी जा रही है, बैंक लोन दिया जा रहा है, आप कह रहे हैं जी पंजाब में जो है बहुत, मैं जी। यकीनी तौर पे पंजाब से भी हमारे जो नाजरीन है वो सुन रहे होंगे और आपको इसके ऊपर यकीनी तौर पे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे रिप्लाई आएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक साहब, साथ ही जुड़े रहिएगा। आसिफ मूसा साहब है, रुकन सूबाई असेंबली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, बड़ी एक्टिव जो है वो रुकन सूबाई असेंबली हैं। आसिफ मूसा साहब, मजदूरों के लिए क्या हो रहा है सिंध के अंदर? क्या उनको उजरत भी मिल पा रही है जो सरकार ने तय कर रखी है?
السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک. ہلو، آواز آ رہی ہے مجھے؟ بالکل آپ سن آصف سکتے موسیٰ ہیں صاحب مجھے؟ آواز آ رہی ہے. ہم جاننا چاہ رہے ہیں آج کہ مزدوروں کا جو دن منایا جاتا ہے وہ صرف آج کے دن کے حساب سے اس کی بات ہوتی ہے یا پورے سال کے اندر باقی دن میں بھی ہم ان کو یاد رکھتے ہیں، ان کے جو مسائل ہیں ان کو یاد رکھتے ہیں؟ اور پیپلز پارٹی صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے اس کے اندر؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی واحد وہ جماعت ہے جس کے مشہور میں روٹی کپڑا اور مکان ہے. بھٹو صاحب نے جو سب سے پہلے جب بنیاد رکھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو مزدوروں، لیبر، غریبوں کے حوالے سے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی. تو اس میں جس طرح راج صاحب فرما رہے تھے کہ پنجاب میں کام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن سندھ کے اندر بھی جس طرح مختلف اداروں میں کام ہمارے ہو رہا ہے مزدوروں کے حوالے سے، آپ دیکھ لیں کہ جس طرح ہاری کارڈ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب لانچ کیا تو اسی کو دیکھتے ہوئے دوسرے اور پنجاب نے بھی اس کو دیکھا اور پھر اس کو بھی اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا اور کام کرنا شروع کیا. اس طرح اور بھی مختلف ہم کوشش کر رہے ہیں. جس طرح جو 37,000 روپے مزدور کی جو رجسٹری تھی ان کو جو مقرر کیا تمام صوبوں نے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو انڈسٹریل ہیں یا مختلف ادارے ڈپارٹمنٹس ہیں اس کو امپلیمنٹ بھی کروائیں تاکہ مزدور کو اس کی مزدوری پوری ملے. اس کے حوالے سے بھی جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں. سی ایم صاحب کی اسٹرکٹلی ہدایت ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور مختلف ڈپارٹمنٹ، جس طرح میں نے آپ کو ہاری کارڈ کا بتایا، اسی طرح بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ ہے، اس کے حوالے سے آپ دیکھیں گے پورے پاکستان میں صرف اپنے سندھ کی بات نہیں کروں گا، پورے پاکستان میں اس کی جو رقم ہے وہ بانٹی جاتی ہے. اور اسی کے تحت ہی سندھ نے اس وقت ابھی جو سولر پینل جو اناؤنس کیے اور ڈسٹریبیوٹ بھی کیے جا رہے ہیں، لگ بھگ کوئی 12 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے وہ سولر پینل جو ہے وہ پورے سندھ کے اندر مزدوروں کو، لیبر کو، ان کو دیے جا رہے ہیں. تو اس طرح اور بہت سارے کام ہیں. ہم نے تو لوگوں نے وعدے کیے تھے گھروں کے حوالے سے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق جو سیلاب میں جو سیلاب آیا، جو لوگوں کے گھروں کی تباہی ہوئی، اس میں مزدوروں کے، لیبروں کے گھر جو تباہ ہوئے، حاجیوں کے جو گھر تباہ ہوئے، وہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو بنانے کا وعدہ کیا تھا اور جس پہ الحمدللہ کام بھی ہو رہا ہے اور اس کو بنا کے دیا بھی جا رہا ہے. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب خود اس کو لکاتر بھی کر رہے ہیں، سی ایم صاحب بھی اس کو لکاتر کر رہے ہیں. تو ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ جو مزدوروں کا حق ہے وہ ان کو ان کی دہلیز تک پہنچایا اچھا جائے. آصف موسیٰ ان کی صاحب، ویجز. آپ لوگوں سے قبل ہم سیاسی کے کمشنر تھے جو کہ مزدوروں کے لیے، محنت کشوں کے لیے سندھ کے اندر. علی بھائی آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. آصف علی موسیٰ بھائی آپ کی صاحب، آواز. آپ لوگوں سے قبل ہم سیاسی کے کمشنر صاحب تھے میاں داج صاحب، ان سے بھی گفتگو کر رہے تھے، جو بتا رہے تھے کہ جی سیاسی کے اندر جو محنت کش طبقہ جن کو ہیلتھ فیسلٹیز ہم دیتے ہیں، ادویات دیتے ہیں، ادھر ایک معاملہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اویئرنیس کی بھی کمی ہے، کہ بہت بڑا طبقہ مزدوروں کا ہے جس کو اویئر ہی نہیں ہے وہ کہ یار ادھر جا کے رجسٹرڈ بھی کروانا ہے، ادھر رجسٹریشن کے بعد ان کو ہیلتھ فیسلٹیز بھی مل سکیں گی، ان کو ادویات بھی مل سکیں گی، ان کے بچوں کو جو فیسلٹیز سرکار نے دے رکھی ہیں وہ مل سکیں گی. اب اس اویئرنیس کے لیے سرکار کیا کرے سر؟ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیں. دیکھیں، اس کے اویئرنیس کے لیے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اویئرنیس کی تھوڑی سی کمی ہے اور اس کے لیے آپ نے اچھا ایک نقطہ اٹھایا ہے. اس پہ ہم بھی کوشش پوری کریں گے. سندھ گورنمنٹ بھی پوری کوشش کرے گی کوئی ایسی کمپین چلائی جائے جس میں جو نا وہ اویئرنیس دی جائے. میں درخواست کروں گا مطلب میڈیا سرکار کا سے بھی. پیسہ پڑا ہوا ہے. آصف موسیٰ صاحب میری بات سمجھیے گا، سرکار کا پیسہ پڑا ہوا ہے، چیزیں تیار ہیں، مگر چونکہ مزدور کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں پڑھا لکھا اس طرح نہیں ہوتا، بہت نیچے طبقہ، وہ ہیلتھ فیسلٹیز اس کو جنا کے علاوہ بھی مل سکتی ہیں سرکاری سطح نہیں پر، مگر نہیں اویئرنیس کی نہیں وجہ سے رجسٹرڈ نہیں ہو رہا. تو یہ بھی کہیں نہ کہیں ہوگا نا معاملہ کہ سر کہیں نہ کہیں برڈن جو ہے اس کے اوپر کم ہوگا اگر اویئرنیس ہو جاتی ہے تو. نہیں، آپ لیبر ڈپارٹمنٹ کے 3 ہاسپٹلز ہیں کراچی میں، سندھ میں مختلف جگہوں پہ ہاسپٹلز ہیں. جس طرح ولیکا سائٹ کے اندر بہت بالکل بڑا ہاسپٹل ہے اور اس میں ڈیلی بیسس کی بنیاد پر سینکڑوں پیشنٹس کی جو نا وہاں پہ او پی ڈی بھی ہوتی ہے، ان کا علاج بھی ہوتا ہے. لیکن چونکہ بہت سارے مزدوروں کو اویئرنیس نہیں ہے، اس کے حوالے سے آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا ہے اور میں اس پہ جو ہماری جو سینئر قیادت ان سے بات بھی کروں گا کہ یہ لازمی یہ بھی ہونی چاہیے کہ اس طرح کی اویئرنیس سیشنز ہونے چاہیے، اویئرنیس میڈیا کے پر آنی چاہیے تاکہ لوگ اپنا علاج جو مزدور ہے
وہ اچھے طریقے سے کرا سکے اور بھرپور طریقے سے کروا سکے. آصف مرزا صاحب میرے ساتھ رہیے گا. میں چاہوں گا کہ عبدالرزاق صاحب سے بھی ایک سوال لے لوں, اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے بھی نمائندے ان کو بھی لیا جائے تاکہ ان سے بھی ان کا موقف جان سکوں, کیونکہ کے پی کے اندر جو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا اس کو بھی ڈسکس کیا جا سکے. عبدالرزاق صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ مجموعی طور پہ یہ جو بالخصوص ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی نجی فیکٹری کے اندر 37,000 اگر وہ رکھ دی گئی ہے رقم کہ جناب اس کو دینا ہے, تو اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے نجی سطح پر بھی؟ جی اس میں میں آپ کو ذرا وضاحت کر دوں. جو میرا اپنا محکمہ ہے جہاں پہ 10,000 لیبر, سر آپ کے محکمے کے علاوہ کی ہم بات کر لیتے ہیں اگر عبدالرزاق صاحب. میں اس میں بات کرنے آ رہا ہوں. سوشل سیکورٹی کے فنڈز ہیں. آپ کی ایکچول میری لیبر کی جو پے ہے وہ 41,000 ہے. 2,000 وہ آئی پی جی او کے فنڈ میں جائے گا جس میں وہ ان کو پینشن ملے گی, اور 2,000 سوشل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ میں جائے گا, اور اس کے ساتھ اس کے علاج, معالجہ, سکولنگ, بچوں کی سکولنگ, بچوں کی شادیاں, یہ اس میں سارا کچھ شامل ہوگا جو ہم بالکل پراپرلی دے رہے ہیں پچھلے 3 مہینوں سے سوشل سیکورٹی والوں کو. تو یہ ایسی چیزوں میں امپلیمنٹیشن, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ان چیزوں پہ امپلیمنٹیشن باقاعدہ اویئرنیس دی گئی ہے. ہم نے پہلے دن اپنے ڈپارٹمنٹ میں اویئرنیس شروع کی ہے اور باقاعدہ کٹوتی شروع کی ہے, اور ان کو باقاعدہ بتایا گیا ہے یہ سب کچھ, اور اس میں وہ بہت خوش ہیں, پارٹی کے نعرے لگاتے ہیں. تو اسی طرح ہی باقی محکموں میں ایکچولی 37,000 پے نہیں ہے, ایکچولی 41,000 ہے. اس میں 2,000 فنڈ جاتا ہے علیحدہ اور 2,000 علیحدہ فنڈ سر جاتا ہے. نجی اداروں کے اندر بھی پنجاب میں اتنا ہی اچھا حال ہے؟ جی نجی اداروں کے اندر بھی بڑا اچھا حال ہے. جی باقی اداروں میں باقاعدہ اس کو چیک کیا جاتا ہے, اس میں چیک اینڈ بیلنس ہے. آپ کے ادارے میں, آپ کے ڈویژن میں کمشنر سرگودا چیک کرتا ہے, وہ محکمہ جس محکمے چلیں ٹھیک ہے. عبدالرزاق صاحب بہت شکریہ, آپ اپنا موقف پیش کر رہے تھے. ایک بڑا صوبہ ہے پنجاب, اس حوالے سے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو کنیکٹ رکھیں اور جاننے کی کوشش رکھیں. آصف موسیٰ صاحب اویئرنیس کے حوالے سے بات کریں. آپ نے بتایا کہ جناب ٹھیک ہے ہم اس پہ بیٹھک کریں گے, ٹاپ لیڈرشپ سے بھی بات کریں گے. ایک بنیادی سوال ہے سر, بالکل جو بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم سڑکوں سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں, ایک بہت برا حال اس لیے ہے کیونکہ ایک عام آدمی ویسے آلریڈی جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے فرسٹریٹ دکھائی دیتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اتنے سارے سہولیات ہونے کے باوجود کمیونیکیشن کا کوئی گیپ ہو جائے اس کی وجہ سے, یا لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے, یہ جو ایک پرسیپشن کریٹ ہوتی ہے صوبائی حکومت کے خلاف, آپ نہیں سمجھتے اس میں کہیں نہ کہیں مطلب صوبائی حکومت کے لوگوں کی کہیں نہ کہیں غلطی ہے, کوتاہی ہے کہ جناب دیکھیں نا چیزیں تو ہم مینیج کر رہے ہیں مگر نہ بتا پا رہے ہیں, نہ گنوا پا رہے ہیں, نہ اس کو میکسیمم یوٹیلائز کروا پا رہے ہیں. یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کر نہیں رہی سندھ حکومت, سائنس سرکار کر رہی ہے مگر چونکہ پتہ ہی نہیں ہے, اب وہ ہے کہ جی اپوزیشن اس کا فائدہ اٹھاتی دکھائی دیتی ہے. دیکھیں آپ نے بات کہی, اب سندھ گورنمنٹ کام تو بہت سارے کر رہی ہے. میرے اپنے ایریا میں جو میری کانسٹیٹیوئنسی ہے وہاں پہ سائنس سٹی کا 61 بیڈس ہاسپٹل بنا ہے جس میں الحمدللہ علاج اسٹارٹ ہو گیا ہے, اس کی پراپر اوپننگ بھی ہوگی. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا اب تھوڑی میری میڈیا سے بھی گزارش ہوتی ہے, رہتی ہے اکثر یہ کہ اگر کہیں کام نہیں ہو رہا تو اس کو آپ اجاگر کریں, لیکن اگر کہیں کام ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا اچھا کام سندھ گورنمنٹ کری تو اس کو بھی اجاگر کرنا چاہیے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ کینالز کے جو منصوبے بنائے جا رہے تھے اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے سٹینڈ لیا, کیونکہ جو ہمارے ہاری بھائی ہیں جو کھیتی باڑی کرتے ہیں, جو زراعت سے منسلک ہیں, وہ ایک بہت بڑا مزدور طبقہ اس سے منسلک ہے, تو ان کے حقوق کے لیے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے فائٹ کی. زرداری صاحب نے اس پہ سٹینڈ لیا, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا مقدمہ وفاق کے سامنے لڑا, سی ایم صاحب نے بھی لڑا, اور الحمدللہ کافی حد تک ہم کامیاب بھی ہوئے اور پھر نوٹیفیکیشن بھی نکلا. تو اس میں کینال کا منصوبہ جو ہے وہ فارغ ہو گیا, وائنڈ اپ ہو گیا. تو یہ مزدوروں کی جیت تھی نا, یہ لیبر کی جیت تھی کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا مقدمہ لڑا, اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ لڑتے رہیں گے. ٹھیک ہے. آصف مرزا صاحب ساتھ ہی رہیے گا. سربلند صاحب ہیں, تحریک انصاف کے رہنما ہیں. سربلند صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے مزدوروں کو لے کر, آپ کا کیا موقف ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ علی رضا بھائی. جی میں آج اس مزدور ڈے کے موقع پر بہت ہی افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پاکستان میں مزدوروں کے کوئی حقوق اب تک ہمیں نظر نہیں آئے ہیں. سر پیپلز پارٹی بتا رہی ہے ہم نے سیسی کا ادارہ بنایا ہوا ہے, ہیلتھ سروسز دے رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں قانون تو بنے ہوئے ہیں لاٹ نکالے والے,
لیکن عمل درآمد زیرو ہے. اور آپ دیکھیں تو تمام پرائیویٹ اداروں میں آج بھی 15 سے 20 ہزار روپے تنخواہ دی جا رہی ہے، جبکہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے 37,000 روپے مقرر کی گئی ہے. ان کے جو پرائیویٹ اداروں کے اندر جتنے بھی مزدور ہیں ان کو ای او بی آئی میں رجسٹریشن نہیں ہے، سیسی میں رجسٹریشن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اویئرنیس کی کمی ہے اس لیے نہیں ہوتی. اویئرنیس کون دے گا؟ یہ ان کے جو انسپیکٹر لگے ہوئے ہیں اتنی بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں، اربوں کروڑوں اربوں روپے. یہ ان کا سوال تو ان سے بنتا ہے نا کہ اداروں میں جا کے ان سے پیسے لے کے بجائے 5,000 سر یہ الزام لگا رہے ہیں نا آپ سر بلند صاحب، دیکھیں آپ ڈائریکٹ الزام لگا رہے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو اور یہ میرے بھائی کو، دونوں کو. کل ہی کسی بھی فیکٹری میں چلے جاتے، اگر آپ نے 100% مزدوروں کی رجسٹریشن دکھا دی تو میں اسی چینل پہ آپ سے معذرت کر لوں گا. مجھے سب پتا ہے، میں لیبر ونگ کراچی کا صدر رہ چکا ہوں 5 سے 6 سال، اور میں نے تمام فیکٹریوں میں بھگتا ہے. میں گیا ہوں فیکٹریوں میں، اور الٹا یہ الزام لگاتے ہیں جب ہم جیسے لوگ جاتے ہیں کہ یہ ہم سے بھتہ مانگ رہے ہیں، اور ہمارے جو پارٹی کے اعلیٰ عہدیدار ہیں ان سے رابطہ کر کے ہماری شکایت لگاتے ہیں، جبکہ یہ مزدوروں کو فارغ کرنے پر ان کی جو ویجز بنتی ہے، جو ان کے برات بنتی ہے، جو ان کے پیسے بنتے ہیں، وہ ان کو یہ نہیں دیتے. اس کی وجہ سے آج مزدور بڑا خوار ہے، اور اس کے پاس کوئی میڈیکل سہولت نہیں ہے، کوئی فیوچر. سر وہ سیسی میں رجسٹرڈ نہیں کراتا نا، مسئلہ یہ ہے. وہ ابھی کمشنر صاحب تھے میاں داد صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جی اویئرنیس کی کمی ہے، سہولیات بھرپور ہے. نو میرا خیال ہے کہ اویئرنیس تو بھی حکومت نے دینی ہے نا. تعلیم کس نے دینی ہے؟ یہ ریاست نے دینی ہے، حکومت نے دینی ہے. یہاں لٹریسی ریٹ کتنا ہے؟ کتنے انہوں نے اسکول بنائے، کتنے انہوں نے ہاسپٹل بنائے؟ میرے خیال میں آصف مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میرے حلقے کے اندر ایک جو ہے ایک اچھا اسپتال کھل گیا، جنہ اسپتال ہے، دیگر اسپتال ہیں، باہر سے لوگ آتے ہیں. سر میرے خیال ہے کہ 3 کروڑ کی آبادی کے لیے وہ ایک ہسپتال ناپید ہے، بلکہ سندھ کی 5-6 کروڑ کی آبادی کے لیے بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، اور اس طرح کوئی زندگی میں ایک کام اچھا کیا ہے تو اس کو یاد کر کے اپنے گزار نہیں سکتے. ہر یونین کونسل کی سطح پہ ایک ہاسپٹل ہونا چاہیے، ہر یونین کونسل کی سطح پہ 4 اسکول بڑے ہونے چاہیے، اور بچے کی تعلیم کو لازم کریں. میٹرک کی تعلیم کوئی نہ دے تو اس گھر کے اوپر جرمانہ کریں، اور جو بندہ کے ویجز سر بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، کٹوتی کرے اور جو بندہ مزدور کو اس کے مراد نہ دے اس کے خلاف ایف آئی آر لانچ ہونی چاہیے. 1 ونڈو سروس ہونی چاہیے مزدوروں کے لیے، اور مزدوروں کے لیے وہ تمام تر سہولت ہو جو ایک مزدوروں کی جو حقوق ہیں، جو بائی لاز ہے، اس کے مطابق ان کو وہ تمام تر سہولتیں دیں. لیبر کالونیز بنائیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی صوبائی حکومت نہیں دے رہی، ایسے ہی ہے سر بلند صاحب؟ صوبائی حکومت پچھلے 1970 سے لے کر آج تک تقریباً کوئی 60 سال ہو گئے پیپلز پارٹی کو حکومت میں رہتے ہوئے. علاوہ کرپشن کے اور برد کے ان کے پاس اور کوئی کہانی نہیں ہے گھوست ملازمین کے. ٹھیک ہے اور سر بلند صاحب آپ کا موقف آ گیا. آصف مرزا صاحب آپ نے سن لی ہے تفصیل سے باتیں، سر جواب دے دینا. وہ کہہ رہے ہیں جی کچھ نہیں کیا اتنے عرصے میں. سر جہاں پر سربلند میرا بھائی ہے، جہاں پہ ان کی رہائش ہے، آپ کو میری بھی وہیں رہائش ہے، بلدیہ ٹاؤن کے میری رہائش ہے، اور میں نے ان کو یہ بتایا کہ 61 بیڈز کا ہاسپٹل آپریشنل ہو گیا ہے وہاں پر، اس کی اوپننگ نہیں ہوئی ہے. اس وقت 6 دن کے اندر 750 پیشنٹس کی او پی ڈی ہوئی ہے، اور 35 اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی ہو چکی ہیں، اور پلس وہاں پر سرجری کی بھی اپروول ہو گئی ہے، الحمدللہ سی ایم صاحب نے کر دی ہے، اور وہاں یہ بھی آپریشن ہو جائے گی انشاءاللہ وہاں پہ. تو جس طرح اب دیکھیں کسی پہ الزام لگانا یا بلیم لگانا بڑا آسان ہوتا ہے. اب اگر میں بھی اسی طرح کہوں کہاں گئے وہ 50 لاکھ گھر، کہاں گئی وہ 50 لاکھ نوکریاں، جو کہنا آپ نے کہا تھا کہ ہم دیں گے لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں دیا سوائے باتوں کے علاوہ، اور سوشل میڈیا پہ الٹی سیدھی باتوں کے علاوہ آپ نے کچھ اور نہیں دیا. اب آپ دیکھیں آج اتنا بڑا سینیریو چل رہا ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے. الحمدللہ ہم تمام لوگ جتنے پاکستانی لوگ ہیں وہ اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں، لیکن مجھے بتائیں کہ ان لوگوں نے کوئی مذمت کی ہو یا یہ لوگ کوئی ساتھ کھڑے ہوئے ہوں، الٹا یہ لوگ سوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف الٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر، سیاسی معاملات اپنی جگہ پر، جب بات پاکستان کی ہوگی، پاکستان کی سالمیت کی ہوگی، پاکستان کی بقا کی ہوگی، تو انشاءاللہ پاکستان کا ہر بچہ، تمام سیاسی پارٹیاں پاک فوج کے ساتھ ہوں گی اور بھرپور طریقے سے دشمن کا مقابلہ کریں گی. دیکھیں یہ انہوں نے بات کہی کرپشن کے حوالے سے، اب یہ ہر بات کہتے ہیں کرپشن کرپشن کرپشن. میں انہوں نے
یہ یہاں پر جب گورنمنٹ رہی ہے تو مجھے یہ بتا دیں کہ کراچی شہر کے لیے یا اپنے حلقے کے لیے یہ لوگ کیا کام لے کر آئے. انہوں نے کراچی شہر کے لیے سندھ کے لیے کون سا کام وفاق سے لے لیا, کون سا کام انہوں نے یہاں کے لوگوں کی بہتری کے لیے کر لیا. ایون یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے سندھ گورنمنٹ این آئی سی وی ڈی جو ہے وفاق کے پاس یہ ادارہ تھا, لیکن سندھ گورنمنٹ یہ سمجھتی تھی کہ سندھ میں رہنے والے لوگ یہاں کی ہماری ذمہ داری ہے ان کی صحت کے حوالے سے. تو جو این آئی سی وی ڈی جناح ہاسپٹل تھا اس کو سندھ گورنمنٹ اس کی فنڈنگ کر رہی تھی, لیکن جب گورنر عمران اسماعیل بنا انہوں نے سمجھا پتہ نہیں کہاں سے کتنے پیسے یہاں سے کمائے جا رہے ہیں, تو یہ سپریم کورٹ گئے. سپریم کورٹ جا کر انہوں نے یہ ہاسپٹل اپنے پاس لیا. پھر ظلم تو یہ تھا کہ 3 مہینے کے اندر نہ وہاں پر ان کے پاس میڈیسنز کے پیسے تھے, نہ وہاں پہ سیلریز کے پیسے تھے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ سندھ میں لینے والے لوگوں کی جو صحت کی ذمہ داری ہے وہ ہماری ہے. تو سی ایم صاحب نے پھر ان کو پیسے بھی دیے, ان کی سیلریاں بھی ان کو پے کی, اور آج الحمدللہ یہ ادارہ جو این آئی سی وی ڈی ہے جناح ہاسپٹل ہے یہ سندھ گورنمنٹ اس کو چلا رہی ہے. اس کے بعد اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اور ہاسپٹل بھی بنیں گے اور بہتری کے لیے اور کام کریں گے. دیکھیں باتیں کرنا بڑا آسان ہے, اگر انہوں نے کوئی الزامات کے علاوہ اگر کچھ ڈیلیور کیا ہے کراچی شہر کے لیے, کوئی سندھ کے لیے, تو مجھے بتائیں کہ ہم نے یہ ڈیلیور کر دیا ہے, سوائے باتوں کے علاوہ, سوائے الزام تراشی کے علاوہ, بہت شکریہ. بہت شکریہ. آصف موسیٰ صاحب پیپلز پارٹی سے تھے, رکن صوبائی اسمبلی, اور سربلند صاحب تھے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے, لیبر ونگ کے اہم عہدوں پر رہے ہیں, صدر رہے ہیں, اور سابق رکن صوبائی اسمبلی بھی رہے ہیں. ناظرین, پروگرام کے آخر میں یہی کہتا ہوں کہ اپنا موقف ضرور جو ہے اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیے کریں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر. پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہم مختلف ایشوز کے ساتھ آپ کے سامنے پھر پیش ہوں گے. اللہ نگہبان.